औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अहमदियत हकीकी इस्लाम के उन्वान से सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम जमात अहमदिया मुस्लिमा के उन मखसूस अकायद के बारे में बात करेंगे जो ये जमात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रखती है, जिन अकायद को उम्मत मुस्लिमा दीदा व दानिस्ता भूल चुकी है या उनकी गलत तशरीह करती है। हम ये भी बात करेंगे कि इस गलत तशरीह की वजह से इस्लाम को जो नुकसान पहुँचा और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद इन अकायद की जो इस्लाह हुई और इस्लाम का सही और साफ़ और शफ़ाफ़ चेहरा लोगों के सामने आया, इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी शरीक गुफ्तगू रहेंगे मोहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री और मोहतरम मौलाना तनवीर अहमद साहब नासिर, दोनों का प्रोग्राम में खैर मकदम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मोहतरम मौलाना शेख मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुरान करीम की जो शरीयत है और अहादीस है या सुन्नत है, इस एतबार से आने वाले मसीह मऊद का क्या मर्तबा और क्या मकाम है, इस ताल्लुक़ से रोशनी डालें। जज़ाकुमुल्लाह। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है। जब हम मज़ाहिब आलम का मुतालिया करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आखिरी ज़माने में एक आने वाले मौत का हर एक मज़हब वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मुसलमानों में से जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, मकतबा है, फ़िक्र हैं, जब हम उनका मुतालिया करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें नज़र आता है कि वो भी एक इमाम मेहदी और मसीह के आने का मुंतज़िर है और उसकी कैफ़ियत आमद के बारे में बेशक उनमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नफ्स आमद के बारे में कि वो आएगा, इसमें सारे मुत्तफ़िक़ हैं। इस हकीकत को पेश नज़र रखते हुए ये सवाल इंतहाई अहम बन जाता है कि जो आने वाला इमाम मेहदी और मऊद है और मसीह है, उसका क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। एक सच्चे मुसलमान के लिए जो कुरान और हदीस के ऊपर दिलो जान से अमल करता है और उसको पैरवी करता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान है कि वो इस सवाल पर गौर करे, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये उसके ईमानियात में से आ जाता है। अब इस सवाल को हम अगर इस नुक्ता नज़र से देखें कि हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम 4 असूल इख्तियार कर सकते हैं। एक, हम ये देखें कि आने वाले मऊद, मसीह और मेहदी के बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने उसका मकाम का क्या तयन फरमाया है, कुरान मजीद में उसके बारे में क्या बयान किया है। इसकी 2 शिकें हो सकती हैं। दूसरी शिक ये है कि जो आने वाला मऊद है उसको अल्लाह ताला ने बज़रिया वही क्या उसके मकाम और मर्तबा के बारे में बयान किया है। दूसरा जो असूल है वो ये है कि ख़ातमुन नबीयीन मुख़बिर सादिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मऊद का मकाम और मर्तबा क्या बयान फरमाया है। तीसरा, इस उम्मत के 1400 साल के दौरान जो सुलहाए उम्मत गुज़रे हैं, जो बुज़ुर्गान गुज़रे हैं, उन्होंने कश्फ और इल्हाम के ज़रिए आने वाले का क्या मकाम और मर्तबा बयान किया। और चौथा और जो आखिरी जो एक असूल है वो ये कि जो ख़ुद मसीह मऊद बन के आया, उसने अपना मकाम और मर्तबा क्या अपनी कुतुब में, अपनी तहरीरात में बयान फरमाया। वक्त की मुनासबत से इन 4 असूलों के एक एक दलील ही आपके सामने रखूँगा नाज़रीन किराम, ताकि आप इसको समझें कि ये मौजू कितना अहम है और इसके बारे में कितनी तफसील से इस्लाम में तफसीलन बताया गया है। हम सब जानते हैं अल्लाह ताला ने सूरह अल-जुमा की आयत नंबर 4 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी इबासत का जिक्र फरमाया है, और ये बासत आपकी उम्मियों की बजाय एक दूसरी कौम में थी, और ये बासत आपकी जमाली बासत है जो मसीह मऊद के रंग में ज़ाहिर हो रही है। और इस शान में मसीह मऊद का ज़हूर हो रहा है कि गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बरोज़ी ज़हूर है। तो पहला मकाम कुरान मजीद ने उस आने वाले मऊद का ये बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बरोज़ी रंग में ज़ाहिर फरमाएंगे। यही मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का दावा है और आपने अपनी कुतुब में जा बजा बयान फरमाया है। अपनी मशहूर किताब अल-इस्तिफ्ताह ज़मीमा हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 637 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मेरी नबूवत आपकी नबूवत यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सिवा कुछ नहीं, और मेरे पैराहन में आप ही के अनवार हैं।
اور آپ ہی کے انوار کی شعائیں ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میری کچھ حیثیت ہوتی، نہ میرا کوئی ذکر ہوتا، نہ کوئی میرا نام جانتا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورہ الصف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، غلبہ اسلام کا وعدہ۔ یہ وعدے کا ظہور مفسرین کرام نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس کی تفسیر کا جو حقیقی ظہور ہوگا وہ امام مہدی کے ذریعہ ہوگا۔ بس آنے والے کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے ذریعہ غلبہ اسلام ہوگا ساری دنیا پر، اور اس کی مقام اور اس کی حیثیت عالمگیر ہوگی۔ وہ کسی ایک فرقہ یا مسلک کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا، یا کسی ایک مقام کے ساتھ اس کو ہم وابستہ نہیں کر سکتے۔ دوسری شک تھی کہ مخبر صادق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موت کے بارے میں کیا بیان کیا۔ تو مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال کھول کے دیکھ لیجئے، لمبی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح اور موت کے بارے میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 4 بار نبی اللہ کے الفاظ بیان فرمائے۔ یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے آنے والے کو نبی اللہ قرار دیا، اور یہ اس کے یہی معنی تھے کہ وہ نئی نبوت لے کر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے ذل میں، آپ کی کامل غلامی میں وہ آئے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ میں آنے والے اس موت کو حاقہ من عدالن کے الفاظ سے یاد کیا کہ وہ حکم ہوگا، جج ہوگا، منصف ہوگا، امت کے اختلافات کو دور کر دے گا، عدل سے کام لینے والا ہوگا۔ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کاسر صلیب ہوگا، یعنی صلیبی عقائد کو پاش پاش کرنے والا ہوگا، قاتل خنزیر ہوگا، اور اسی طرح تلوار کے جہاد کا خاتمہ کرنے والا ہو جائے گا، بلکہ اس کے ذریعے قلم کے جہاد کا شروع ہوگا، اور وہ قلم کا بادشاہ ہوگا، اور وہ روحانی دولت تقسیم کرے گا، اور ایسی تقسیم کرے گا کہ لینے والے انکار کرتے چلے جائیں گے کہ ہم اس کو سنبھال ہی نہیں پا رہے۔ پھر صلحِ امت کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ صلحِ امت میں جو بے شمار نام ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے صرف ایک پیش کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ اس آنے والے موت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آنے والے موت کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں جب موت دنیا میں تشریف لائے تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی مکمل تشریح ہوگا۔ اسم جامع محمدی، یہ لفظ بڑا اہم ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انعکاس امام مہدی کے ذریعہ ہو رہا ہوگا۔ اور پھر آپ یہ بیان آگے ہی کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا نسخہ یعنی ٹرو کاپی ہوگا، پس اس کے اور ایک عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ عظیم الشان مرتبہ جو اس موعود امام کا صلحِ امت نے بیان کیا۔ خود امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 64 میں بیان فرماتے ہیں، میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا۔ امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شعری کلام میں بھی اپنے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے۔ اسی طرح اپنے ایک فارسی کلام میں آپ اپنے اس مقام اور مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، این چشمہ رواں کے بخلق خدا دہم، یا قطرہ ز بحر کمال محمد است، یعنی مخلوق خدا کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں، یا میرے سے مخلوق خدا جو بھی فیض حاصل کر رہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا جو دریا ہے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ اس موعود کا ایک عظیم الشان مقام و مرتبہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید، احادیث، صلحِ امت اور خود وہ موعود بار بار بیان کر رہا ہے۔
امام الزمان کے موعود خلیفہ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں امتی نبی ہونے کا مقام عطا فرمایا وہاں خاتم الخلفاء کے مقام سے بھی نوازا۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری سے حصہ پانے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تمام فضل ہر احمدی سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کا شکر گزار بنتے ہوئے اپنی حالتوں میں وہ تبدیلی لائیں۔ بس جہاں ایک احمدی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس موعود امام کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی حالتوں میں یہ تبدیلی لائے، وہاں اس MTA کے ذریعے سے میں تمام مسلمانوں سے یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے اس موعود امام کے دعوی پر غور کریں، اس کے مقام و مرتبہ پر غور کریں، اور سب سے آسان راہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور صدق دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سچی راہ دکھائے گا اور اس موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یعنی ایک لحاظ سے جو آنے والا موعود ہے امامکم منکم جو حدیث ہے وہ امتی ہی ہوگا، لیکن عام امتی نہیں ہوگا، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ذلی نبوت اور یا امتی نبی کا شرف پائے گا، حاصل کرے گا۔ بالکل یہ آپ نے ان کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے میں بہتر رنگ میں ہمیں بتایا ہے، لیکن زمانہ مسیحی موعود کا جو تعین ہے وہ کس زمانے میں آئے گا، قرآن و حدیث ہمیں اس تعلق سے کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ محترم تنویر احمد صاحب ناصر، آپ اس تعلق سے ہمیں کچھ روشناس فرمائیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ پر غور و تدبر کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ 13ویں صدی ہجری کا آخر یا 14ویں صدی ہجری کا آغاز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اور امام مہدی نے 13ویں صدی ہجری کے آخر میں یا 14ویں صدی کے آغاز میں آنا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امر کرتا رہے گا، پھر ایک عرصہ کے بعد وہ دین آسمان کی طرف چڑھ جائے گا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی 3 صدیوں کو خیر القرون قرار دیا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جس کے بعد اسلام دین نے آسمان کی طرف چڑھنا تھا، اور یہ 1000 سال کا زمانہ تھا جس کے گزرنے کے بعد پھر اسلام میں دوبارہ سے نئی تازگی کا دور آنا تھا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صدیاں گزرنے کے بعد 1000 سال کے بعد جب امت کے تمام صلحاء نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، تو عین وقت پر اور 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی اس زمانے کے مسیح موعود اور مہدی ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ امام السید محمود الالوسی، یہ مفتی بغداد تھے، یہ لکھتے ہیں کہ المراد بالمغضوب علیہم الیہود وبالضالین النصارى، یعنی مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تخصیص کس طرح ہوئی، یہود و نصارہ کی تخصیص اور ان میں امتیاز مسیح کی آمد سے ہوا، اسی طرح اور وہ مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد آیا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ امت موسویہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے جو تم پر نگران ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول مبعوث کیا تھا۔ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں اور آپ کی امت اور موسیٰ کی امت میں مشابہت ہے۔ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 13 صدیاں گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ تو مشابہت کو مکمل کرنے کے لیے، مشابہت تامہ کے لیے ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 13ویں صدی کے آخر میں ایک مسیح موعود آئے جو امت موسویہ کے مسیح موعود سے مشابہت رکھتا ہو۔ چنانچہ عین صدی کے 13ویں صدی کے آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس کی آنے کی خبر قرآن مجید میں اور احادیث میں ملتی ہے۔ اس کے بعد اب میں چند احادیث پیش کرتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اور امام مہدی کے آنے کا وقت کیا ہے، کس زمانے میں اس نے آنا تھا۔ امام مہدی کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کی نشانیاں 2 خاص صدیاں گزرنے کے بعد ظاہر ہوں گی، اور نشانیوں کا ظاہر ہونا خود امام مہدی کی آمد کا ایک نشان ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اذا مضت 1200 و40 سنتاً یبعث اللہ المہدیہ، یعنی جب 1240 سال گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مہدی کو مبعوث فرما دے گا۔ ان الفاظ پر جب ہم غور کرتے ہیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، تو یہ وہی زمانہ بن جاتا ہے 1300 سال کا۔ پھر ایک حدیث ہے جسے حدیث مجددین کہا جاتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے آنے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے اور ابو داؤد میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی کے سر پر مجددین آئے، اور ان مجددین کے نام امت کے مختلف علماء نے اور مختلف کتب میں ان مجددین کی فہرست ملتی ہے کہ جو مجددین امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مجددین جو امت میں آتے رہے ہیں، اور علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ 13ویں صدی کا جو مجدد ہوگا، یعنی 13ویں صدی کے آخر پر جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہوگا اور وہ مسیح موعود ہوگا۔ اور بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کے مطابق قرآن مجید کے اس بیان کردہ وقت کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 13ویں صدی کے اختتام پر اور 14ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کا امام بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امت انا اولھا و اثنا عشر من بعدی من السعداء و اولی الالباب والمسیح ابن مریم آخرھا۔ اکمال الدین، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں ہوں اور میرے بعد 12 نیک اور عقل مند صلحاء اور سعداء ہوں گے اور مسیح ابن مریم اس کے آخر میں ہوگا۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ موسوی امت میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں مجددین آئے اور آخر پر مسیح موعود آیا، اسی طرح اس امت کے مجددین کے آخر پر جس مجدد نے آنا تھا اس کا نام بھی مسیح ابن مریم رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید اور احادیث کے بیان کردہ وقت کے مطابق بین ہی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 13 صدیاں گزر گئیں تو عین 13ویں صدی کے آخر پر اور 14ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صدی کا
مجدد بنایا ہے اور مجھے مسیح موعود اور امام مہدی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یعنی آپ کا جو کلام ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ جو پہلی 3 صدیاں ہیں وہ خیر القرون ہیں، اس کے بعد جو 1000 سال کا عرصہ ہے جس کو فیض عوج کہا گیا حدیث میں، جس کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسوا منی ولست منہم، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان میں سے ہوں۔ تو اس کے بعد جب 200 سال گزر جائیں گے، یعنی وہی 13ویں صدی کا اختتام اور 14ویں صدی کا آغاز، یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا تعین بنتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے میں یہ ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے کہ جب قرآن مکمل ہو گیا، ہمارے پاس سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، جس کہ اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اپلائی کریں گے تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں مسیح موعود کی کیا ضرورت ہے؟ اس تعلق سے آپ کچھ روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور عموماً بار بار مختلف پیرائے میں کیا جاتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی اور حضرت وسلم کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا گیا، تو پھر امام مہدی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید جو تکمیل کو مکمل ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا ہے، وہ اس لیے تو مکمل نہیں کیا گیا تھا کہ ہم بطور اعزاز پیش کر دیں اور اس پر عمل نہ کریں، بلکہ وہ اس لیے تکمیل کی گئی کہ ہم اب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو، عملی نمونہ ہم پیش کریں کہ ہاں یہ قرآن کا حکم تھا اور یہ ہم نے مانا۔ آئیے قرآن مجید سے اسی سوال کو ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ خدائے واحد و یگانہ کی طرف سے جب بھی کوئی مامور اور مرسل آتا ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، وہ باوجود جتنا بھی دعویٰ کریں کہ ہم نیک ہیں، ہم جو ہیں، وہ چونکہ اس موعود مرسل کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں بنتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ رہنما اصول بیان فرمایا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ یہ رسول اے لوگو جو کچھ تمہیں عطا کرتا ہے اس کو لے لو اور جن باتوں سے یہ تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حکم تھا، یہ حکم آج ہمارے لیے بھی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، تمہارا یہ فرض ہے کہ رسول کی بات جب سامنے آ جائے گی تو پھر اپنے غلط عقائد اور غلط خیالات کو بیچ میں سد راہ نہ بنا لینا، اس کو چھوڑ دینا، رسول کی بات کو فوقیت دینا، معاشرے کے دباؤ میں، معاشرے کے ایک دباؤ کے نتیجے میں دور نہ ہٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اور اگر تم یہ کرو گے تو اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر نہیں کرتے اللہ نے بیان ان اللہ شدید العقاب، تو خدا کی طرف سے سخت عذاب ملے گا۔ پھر امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک بار یہ سوال اس رنگ میں ہی پیش ہوا۔ چنانچہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 497 میں یہ سوال درج ہے، وہ میں اپنے ناظرین کے لیے پڑھتا ہوں کیونکہ امام الزمان کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے اور انہوں نے جو تائید اور دلائل پیش کیے ہوتے ہیں وہ دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ چنانچہ ملفوظات میں درج ہے کہ چند مولوی اور طلباء آئے، حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن اور رسول کو مانتے ہیں، آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو آج کے ہمارے پروگرام کا سوال ہے۔ امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس پہ فرمایا، انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ سب موجب معصیت ہو جاتا ہے۔ ایک ادنا سپاہی سرکار کی طرف سے کوئی پروانہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ مجازی حکام کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی اور بے قدری کرنا کس قدر عدول حکمی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ وہی بنیادی بات ہے کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس کا انکار اگر کرو گے تو پھر خدا کی بے عزتی ہے، اس کے حکم کو توڑنا ہے اور اس کی سزا ملتی ہے۔ مسیح اسلام بیان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ غیور ہے
اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت بگڑی ہوئی صدی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تا وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے۔ اس کے تمام مصالح کو پاؤں کے نیچے کچلنا ایک بڑا گناہ ہے۔ کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے؟ مسیح علیہ السلام نے سوالیہ رنگ میں پوچھا کہ جو آپ لوگ نمازیں پڑھنے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو تو کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے؟ حضور بیان فرماتے ہیں بمبئی کے ایک یہودی نے ہم کو لکھا کہ ہمارا خدا وہی ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے، اور قرآن شریف میں جو صفات بیان ہے وہی صفات ہمیں ہیں۔ 1300 برس سے اب تک ان یہودیوں کا وہی عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، مگر باوجود اس عقیدے کے ان کو سور اور بندر کہا گیا، یعنی قرآن مجید میں ان کو سور، کیونکہ انہوں نے اپنے موعود کا، مسیح کا، آنے والے جو مسیح عیسیٰ مسیح تھے ان کا انکار کر دیا۔ صرف اس واسطے، اسی لیے پھر مسیح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ پھر مسیح اسلام بیان کرتے ہیں صرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ یہ ہے ناظرین کرام وہ بنیادی جواب جو امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا کہ خدا کی طرف سے جو شخص آتا ہے اس کو منہاج نبوت پہ پرکھو۔ اگر تم اس کا انکار آنکھیں بند کر کے کوری تقلید کرتے ہوئے تعصب کی وجہ سے کر دو گے تو پھر تم خدا تعالیٰ کے محبت کا جتنا زبانی دعویٰ کر لو، خدا کے نزدیک اس کی کوئی بھی قدر نہیں ہوگی۔ اس سوال کو ایک دوسرے رنگ میں بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا علی اعلان اقرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس کی تکمیل ہو چکی دین کی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے ابدی ہدایات رکھ دی ہیں۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں۔ سوال ہمارا صرف یہی ہے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں خبریں دی ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، اس کو بھی تو اطلاق کرو، اس پر بھی تو غور کرو۔ قرآن مجید نے آخری زمانے کے متعلق خبریں دی ہیں، اس طرح کے اس پروگرام میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے، سورہ تکویر میں، سورہ انشقاق میں، غور سے ان کو پڑھیں کہ آخری زمانے کے ان خبروں میں خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ نفوس کو جمع کر دیا جائے گا، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، اور اسی طرح 10 ماہ کی گابن اٹھنی جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس طرح کئی نشانات ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہبری کر رہا ہے۔ آپ نے آخری زمانے کی جو قرب قیامت کی علامات بیان کی ہے ان پر بھی تو غور کریں۔ ان قرب قیامت کی علامات میں جو سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں درج ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں علم ختم ہو جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، یہاں تک کہ زنا بکثرت پھیل جائے گا، شراب عام پی جائے گی، یہ اس کے اندر درج کیا گیا ہے۔ پھر کنز العمال کی ایک حدیث میں ہے کہ اس وقت کے جو مسلمانوں کی کمزوری اور ایمان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے جو علماء ہوں گے ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ لوگ پریشانی میں ان کے پاس جائیں گے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں، تو وہ انہیں دیکھیں گے کہ وہ بندروں اور سوروں کی طرح ہیں، یعنی علماء کا اپنا کردار انتہائی قابل شرم ہو جائے گا۔ تو جب قرآن مجید کی قرب قیامت کے متعلق علامات ظاہر ہو گئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، اور وہ روز روشن کی طرح ہمیں دکھ رہی ہیں کہ امت میں زوال کی انتہا ہو چکی، ہر میدان میں امت کا حال ہمارے سامنے ہے، اخلاقی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بھی تباہ و برباد ہو رہے، تو کیا پھر اس وقت بھی کسی موت کی ضرورت نہیں رہے گی؟ یا کیا بدقسمتی سے یہ امت جو سب سے خیر الامت کہلاتی ہے، اس کی قسمت میں صرف مصائب اور پریشانیاں اور زوال ہی رہ گئے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موعود نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زوال کی ہی ایسی پیشخبریاں نہیں دی تھیں، بلکہ آپ نے آنے والے اس مسیح موعود کا ذکر کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے دوبارہ ایمان دلوں میں قائم ہوگا، دوبارہ حقیقی مسلمان اگر بنیں گے تو اس پر ایمان لانے کے نتیجے پہ بنیں گے۔ یہی امام الزمان کا سب سے بڑا کام تھا، اور اس کو ماننے کی ایک سب سے بڑی اہمیت تھی کہ حقیقی ایمان اگر حاصل کرنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس امام مہدی کے ذریعہ سے ہی اب ایمان ملنا ہے، ایمان اس کے باہر نہیں ملنا ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے ظاہری کے بعد دکان سے جا کر مل جائے گی۔ ایمان کے تعلق سے ویسے تو حدیث میں آئے کہ وہ تو سورہ ستارے پہ چلا جائے گا، اس کو واپس امام مہدی لائیں گے، امام مہدی ہی لائیں گے۔ میں اسی حدیث کی طرف ہی آ رہا تھا کہ ایمان کو دنیا میں دلوں میں قائم کرنا، سوریا سے واپس لانا، دنیا میں قائم کرنا، اس امام مہدی کے ذریعے وابستہ کر دیا گیا۔ بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، حضرت کا اسوہ مکمل ہے، تو ان کے لیے میری آجزانہ درخواست ہے
کہ قرآن مجید کی تعلیم پر عمل بھی کریں، جو قرب قیامت کی علامات ہیں ان پر غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں اور اس موت کو تلاش کریں۔ یہ موت جو ظاہر ہوا اس نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ میری غرض کیا ہے آنے کی۔ چنانچہ برکات الدعا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانے میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کر دوں اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پس حقیقت یہی ہے کہ امام الزمان سیدنا حضرت مسیح السلام نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور الہام کے مطابق کہتا ہوں۔ جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا، جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، جس کے کان ہو وہ سنے اور جس کی آنکھ ہو وہ دیکھ لے۔ پس ہمارا یہ بنیادی فرض ہے کہ ہم اس آنے والے امام الزمان مسیح موعود کو پہچانیں، اس کو پہچاننے کے لیے کاوش کریں اور اس کو پہچاننے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہو۔ وہ لوگ جو ابھی تک اس موعود امام کو نہیں پہچان رہے یا اس معاملے میں سستی کر رہے ہیں، ان کی اولین ضرورت ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ امت میں بیماریاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اس کو دور کرنے والا کہاں ہے۔ پس آنے والے موعود نے کوئی الگ سے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے تعلیم نہیں دی بلکہ اسی قرآن حدیث کو ہی دوبارہ پیش کیا ہے اور دلوں میں ایمان کو قائم کیا ہے۔ پس اللہ تعالی ہمیں اس عاشق صادق غلام صادق کو قبول کرنے کے بعد اس کی تعلیمات پر مزید عمل کی توفیق دے اور دیگر تمام مسلمانوں کو اپنے اس موعود مسیح کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اولیٰ تھی اس میں تکمیل ہدایت ہو گیا، لیکن تکمیل اشاعت ہدایت وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، جیسے تنویر صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رنگ میں مقدر تھی، تو وہ تکمیل اشاعت ہدایت اس دور کے لیے مقدر تھا، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باوجود اس کے کہ تکمیل ہدایت ہو چکا تھا، تکمیل اشاعت ہدایت کے کام کے لیے آپ کی بعثت ہوتی۔ اب یہ باتیں ہو گئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے زمانے کا تعین بھی ہو گیا، اور اس کے باوجود اس کے کہ شریعت کی تکمیل ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود مسیح موعود علیہ السلام نے آنا ضروری ہے تاکہ کھوئے ہوئے ایمان کو دوبارہ دلوں میں قائم کرے۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام ہی ہے؟ اس تعلق سے محترم تنویر احمد صاحب ناصر سے درخواست ہے کہ اس کی پہ روشنی ڈالیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف شہادت القرآن میں جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 میں ہے ایک بہت پیاری بات بتائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میری صداقت کی کیا دلیل ہے، اور وہ کیا باتیں ہیں جن سے یہ پتہ چل جائے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ لا تعداد نشانات جو اللہ تعالیٰ نے میری صداقت کے لیے دکھائے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یقیناً میں ہی مسیح موعود اور امام مہدی ہوں جس نے اس زمانے میں آنا تھا۔ چنانچہ وقت کی رعایت سے چند نشانات کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات جن میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کا امام بنایا، وہ پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور آپ کی سچائی کے لیے ایک بہت بڑا نشان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے رنگ میں بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے لیے 2 نشانیاں ہیں۔ اول یہ نشانیاں جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے کسی مدعی
رسالت کسی مدعی نبوت کے لیے یہ ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ کیا ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگے گا۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر گواہ یہ عظیم الشان نشان سن 1894 عیسوی میں اور 1311 ہجری کے رمضان میں پورا ہوا، اور عین مقررہ تاریخوں میں ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ جب یہ غیر معمولی نشان ظاہر ہوا، اس وقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مدعی مسیحیت اور مہدویت موجود نہیں تھا۔ چنانچہ جب اس عظیم الشان نشان کا ظہور ہوا، اس وقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس کے لیے اس کے زمانہ میں یہ نشانی ظاہر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا کہ چاند اپنی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا، اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے درمیانی دن میں کسوف پذیر ہوگا، اور یہ دونوں خسوف و کسوف رمضان میں ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں نشان کے طور پر یہ خسوف و کسوف صرف میرے زمانے میں میرے لیے واقع ہوا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور دوسری طرف اس کے دعویٰ کے بعد رمضان کے مہینے میں مقررہ تاریخوں میں خسوف و کسوف بھی واقع ہو گیا ہو، اور اس نے خسوف و کسوف کو اپنے لیے ایک نشان ٹھہرایا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ اسی طرح پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار ایسے نشانات بھی بیان فرمائے ہیں جو بطور رحمت کے بھی نازل ہوئے اور قہری نشانوں کے طور پر بھی نازل ہوئے۔ چنانچہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ طاعون کا نشان ظاہر ہوگا جو تیری صداقت کے لیے دکھایا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ کچھ فرشتے ہیں جو پنجاب کے بعض مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ یہ طاعون کا نشان میری صداقت کے لیے دکھایا جائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں اور اس زمانے کے امام کو پہچانیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کو مانا اور آپ پر ایمان لائے، وہ غیر معمولی طور پر طاعون کے اس عذاب سے بچائے گئے، اور جنہوں نے آپ کو نہیں مانا وہ اس طاعون کے عذاب کا نشانہ بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علماء کو، ہندوستان کے مختلف مقامات کے علماء کو اپنے مقامات کے بچائے جانے کی پیشگوئی کرنے کا چیلنج کیا۔ مثلا امرتسر اور امروہہ اور دوسرے تمام دیگر جو ہندوستان کے بڑے بڑے مقامات ہیں، وہاں کے علماء کو یہ دعوت دی کہ آپ یہ اعلان کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارا یہ شہر بچایا جائے گا، اور خاص طور پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ قادیان میں جو تباہی افغن طاعون ہے وہ نہیں آئے گی، اور غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ قادیان کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی تصنیف شہادت القرآن میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ یہ بحث کی ہے کہ دراصل آپ ہی اس زمانے کے مسیح موعود اور امام مہدی ہیں، اور کس طرح ہیں وہ تمام نشانیاں اور وہ تمام علامات بیان فرمائی ہیں جو امام مہدی اور مسیح موعود کی صداقت کے لیے ضروری تھیں، اور قرآن مجید اور احادیث کے حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ جس مسیح موعود اور امام مہدی نے آنا تھا دراصل وہ میں ہوں، اور بے شمار تائیدی نشانات اپنی صداقت میں پیش کیے۔ اس کتاب میں ہی آپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ میرے دعوے کو معیار نبوت پر پرکھا جائے اور منہاج نبوت کی کسوٹی پر دیکھا جائے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کا امام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا پیغام ساری دنیا میں پھیل رہا تھا اور بڑی کثرت کے ساتھ لوگ آپ پر ایمان لا رہے تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے جو چوٹی کے علماء تھے، جید علماء تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے،
اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا جان کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول، حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جیسے جید علماء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے جو اپنے زمانے کے مانے ہوئے علماء تھے۔ اب اس کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دو اقتباسات پیش کروں گا، جس میں آپ نے حلفاً یہ اقرار کیا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کا امام بنایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے یہ خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ ایک الہام آپ کو یہ بھی ہوا کہ جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی، معہود اور اندرونی و بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ بریلی کے ایک شخص نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا تھا، اور اس میں اس شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لکھا کہ آپ حلفاً کہیں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ لکھیں کہ آپ ہی وہ مسیح موعود ہیں جس نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ حلفاً تحریر فرمایا کہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں خبر دی تھی، جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری صحاح ستہ میں درج ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ۔ چنانچہ ان تمام نشانات سے اور جو پیشگوئیاں مسیح علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئیں اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حلفیہ بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہی دراصل اس زمانے کے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور کسی جھوٹے مدعی کو اتنی ہمت اور اتنی اس کے اندر جرت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسے واضح طور پر کھلے الفاظ میں قسم کھا کر یہ اعلان کر دے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور میں ہی اس زمانے کا امام ہوں، سوائے اس کے کہ وہ شخص سچا ہو اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ بارہا آپ نے اپنے اس دعوے کا اعلان فرمایا ہے کہ میں ہی اس زمانے کا مسیح موعود اور امام مہدی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت میں وہ نشانات بھی دکھائے ہیں جس سے آپ کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ آپ نے ایک اصول یہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے سنت انبیاء یا منہاج نبوت پر پرکھو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اپنے لٹریچر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی نبی یا رسول کی صداقت کا معیار اگر آپ نے پرکھنا ہو تو 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ضرورت زمانہ، تائیدات سماویہ و ارضیہ، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی اسلاف کی پیشگوئیاں ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہم نے وہ پیشگوئی کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے مسیح موعود صاحب کے جو تائیدات ہیں، انذاری نشان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائے، تبشیری نشانات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کی صداقت کے لیے ظاہر فرمائے، جیسے تعاون کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور جو زمانے کی ضرورت تھی وہ بھی اس وقت تقاضا کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے شعر میں خود فرمایا ہے کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، ہم آپ کے دعوے کو سمجھیں، پرکھیں اور دوسروں تک ان دعوے کو پہنچائیں اور خود ان پر عمل کریں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔